आप जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा सुर्ख का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कराची वाले इस हवाले से इस वक्त सुकून में हैं कि भत्ते की पत्तियाँ नहीं मिल रही, दूसरी जानिब उन्हें वो पर्चियाँ भी नहीं मिल रही जो इस ज़माने में अब से 2 साल कबल फित्रे और ज़कात के हवाले से मिला करती थी। लेकिन एक और जिन है जो कि बेकाबू है और अक्सर कराची वालों पर ये आता रहता है, और वो है स्ट्रीट क्राइम्स का बेकाबू हो जाना, स्ट्रीट क्राइम्स का जिन। इस रमज़ानुल मुबारक के आते ही ऐसा लगा कि कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू हो गए हैं। पुलिस को उनकी कोई इल्म नहीं है और पुलिस बिल्कुल बेबस नज़र आती है इस पूरे मामले में, जिसमें कराची वालों को रोज़ाना सैकड़ों कराची वालों को बंदूक की नोक पे लूटा जा रहा है, ख़ास तौर पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और ऐसे इलाकों में भी जहाँ जो कि बारौनक तस्वुर किए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आते ही मोबाइल फ़ोन्स, नक़द रकम और मोटरसाइकिल वगैरह छीनने की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। और इसी दौरान सबसे ख़तरनाक बात यह है कि मुज़ाहिमत पर 9 शहरियों को अब तक कत्ल किया जा चुका है। इस 14 रोज़ के दौरान, रमज़ानुल मुबारक के 14 रोज़ के दौरान कई गुना इजाफा हुआ है मोबाइल फ़ोन छीनने का, और दूसरी स्ट्रीट क्राइम्स के जो दूसरे वाक़यात होते हैं उसमें ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में भी इजाफा हुआ है, और जो कि पहले से कहीं ज़्यादा है। जो अब तक जो सरकारी आदाद शुमार सामने आए हैं, याद रहे कि इस मामले में सरकारी आदाद शुमार हकीकत से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। 1/4 लोग ही हैं जो बाकायदा अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इस हवाले से जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो भी यकीनी तौर पे मौजूदा सूरत हाल किस हद तक ख़तरनाक है इसकी अक्कासी करती है। 12 रोज़ों के दौरान, यानी कि जब तक के आदाद शुमार हमारे पास मौजूद है, 7 जून से 18 जून तक शहर में 1248 मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक। गोया कि इन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रोज़ाना 104 लोगों को बंदूक की नोक पे उनके मोबाइल फ़ोन और दूसरी नकदी को छीना गया है। रोज़ाना 104 लोग, 532 मोटरसाइकिल्स अब तक छीनी जा चुकी हैं इसी महीने के दौरान, और 318 चोरी की वारदातें हुई हैं मोटरसाइकिल की, और जो कि रोज़ाना तकरीबन 70 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो कराची वाले खो बैठते हैं, या बंदूक की नोक पर या वो चुरा ली जाती है। इसी तरह से बंदूक की नोक पर कराची में गाड़ियाँ छीनने में भी इजाफा हुआ है। 47 गाड़ियाँ अब तक छीनी जा चुकी हैं, जिसमें 4 गाड़ियाँ अंदाज़न रोज़ाना 4 गाड़ियाँ जो हैं वो छीनी जा रही हैं इस वक्त शहर कराची में। ज़ाहिर है कि ये स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बेकाबू होती हुई सूरत हाल नज़र आती है। पुलिस इसमें बेबस नज़र आती है जैसा कि इससे पहले सूरत हाल थी। इसमें एक अहम बात यह है कि रेंजर्स उमूमन स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से डील नहीं करती, ये बराह रास्त उसकी ज़िम्मेदारियों में काम नहीं आता। इससे पहले रेंजर्स की जानिब से ज़रूर कहा गया था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से एक वो बड़े मौसर प्लान पर काम कर रही है, लेकिन शायद अभी उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल पुलिस, जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है, तमाम वादे वईदों के बावजूद इस मामले में इस वक्त बिल्कुल फेल हो गई है। इसी किस्म का एक वादा 3 माह कबल, अब से 90 रोज़ कबल एडिशनल IG कराची मुश्ताक महर ने हमारे इस प्रोग्राम में किया था, जब उन्होंने कहा था कि 35 पॉइंट्स तो ऐसे हैं शहर में जिनकी शनाख्त ली गई है, वहाँ की सुराग रसानी की जा रही है, वहाँ पर छापे मारे जाएंगे और लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा था कि 35 के अलावा 15 पॉइंट्स और सामने आए हैं, उस हवाले से भी चौकसी की जा रही है। लेकिन लगता यह है कि वो 50 पॉइंट जो अब से 3 माह पहले 50 पॉइंट थे जहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक्टिव थे, अब वो कहीं ज़्यादा हो के शायद 75 या 100 पॉइंट हो गए हैं। शहर में मुश्ताक महर का ये वादा धरा का धरा ही रह गया जो उन्होंने 3 महीने पहले किया था। आज हमारे पास स्ट्रीट क्राइम की सेल फोन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल की चोरी की बात हो रही है। ये 2 जराइम है, इससे हम हकीकत से वो नहीं कर सकते। इनमें थोड़ा इजाफा है, कोई 35 के करीब पॉइंट्स थे, उन पे जब हमने फोकस किया तो फिर वो क्राइम थोड़ा सा रीलोकेट हो गया, वो 15 और जगहों पे चला गया, तो अब 50 के करीब चले गए। कम्युनिटी पुलिसिंग को मिला के, लोगों को मिला के हम उन पे राउंड अबाउट्स को ऑन कर रहे हैं। कारपोरेट सेक्टर को कोई बैंक कर रहा है, इंशाल्लाह कुछ अरसे में वो आ जाएंगे।
پھر ہم نے رینجرز کے ساتھ مل کے ایک حکمت عملی بنائی، وہ پوائنٹس کچھ ہم نے ان کے ساتھ تقسیم کیے. 3 ہفتوں سے وہاں پیٹرولنگ ہو رہی ہے. ایسٹ اور ساؤتھ کے رینجرز کے جو ہمارے ونگز ہیں وہ بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ. کچھ راؤنڈ اباؤٹس پہ وہ ہیں، کہیں پہ ہم ہیں، تو اس میں بھی 3 ہفتے میں خاصی کمی آئی ہے. اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو اس وقت کم از کم شرح اتنی ہی رہتی جو 3 مہینے پہلے تھی، لیکن اس میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ 25% اضافہ ہے اس وقت اسٹریٹ کرمنلز کا. یاد رہے کہ ان کرائمز کا جو کہ پولیس کو باقاعدہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ہمارے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز میں کہاں کہاں اضافہ ہوا ہے اور کس نوعیت کا یہ اضافہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کتنی چینج آ چکی ہے اس وقت؟ دیکھیں قانون صاحب، کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھا جائے جہاں شاپنگ سینٹرز ہیں وہاں وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس کے ارد گرد جیسے طارق روڈ سب سے زیادہ متاثر ہے، فیروز آباد تھانے کی حدود ہے، بہادر آباد ہے، اسی طرح گلشن اقبال ہے، وہاں بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں. اس طرح فیڈرل بی ایریا ہے، حیدری کے قریب وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈیفینس کے مختلف علاقوں میں وارداتیں، کورنگی میں بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں. وارداتیں مختلف نوعیت کی ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ وارداتیں موبائل فون چھیننے کی ہو رہی ہیں. اسٹریٹ کرمنل میں موبائل فون جو چھیننے والے ڈاکو ہیں ان کے ساتھ ساتھ چور بھی کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم کا جو سب سے اہم اور آسان ہدف ہے وہ موبائل فون اور زیورات جو خواتین اگر پہنے ہوتی ہیں جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں، موٹر سائیکل سوار ہوں یا گاڑی میں موجود ہوں، وہ چھین لیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈکیت ہیں وہ والیٹ بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جب جیسے جیسے عید قریب آتی ہے جو اے ٹی ایم میں پیسے نکالے لوگ جاتے ہیں ان کے اے ٹی ایم میں گھس جاتے ہیں ڈکیت. اس سب سے زیادہ متاثر جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ ایسٹ زون ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے، جرائم کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ویسٹ کے مختلف علاقے ہیں جہاں ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اس میں سائٹ ایریا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں سب سے زیادہ موبائل فون چھینے جاتے ہیں. اور وہاں اس کے علاوہ جو کورنگی کا ایریا ہے یہاں بھی لوٹ مار کی جاتی ہے. کیوں بے بس کیوں ہے پولیس اس پورے معاملے میں؟ دیکھیں پولیس کی جانب سے اقدامات تو کیے جاتے ہیں، مختلف فورس بنائی جاتی ہیں، گشت ہم نے دیکھا ہو رہا ہے، مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے. شاپنگ سینٹرز ہیں جو رات میں کھلے رہتے ہیں رات گئے تک، وہاں پر پولیس تعینات ہوتی ہے. لیکن جو لوگ گھروں سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں، شاپنگ کے بعد جب جاتے ہیں کیونکہ تراویح کے بعد کافی لوگ زیادہ سے زیادہ شاپنگ سینٹرز میں ہوتے ہیں، سڑکوں پہ سناٹا ہوتا ہے، تو ڈاکو جو ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسٹریٹ کرمنل اور ایسی وارداتیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پولیس اپنے اقدامات کر رہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پولیس جیسے رمضان سے عید قریب آئے گی ڈاکو کی جو وارداتیں وہ بڑھتی جائیں گی اور پولیس کی کوشش ہے کہ وہ ڈاکو کو پکڑے، لیکن ایسا لگتا ہے اس میں ناکام نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. طورخم میں بالآخر اب حالات معمول پر آ گئے ہیں، کاروبار مسلسل ہو رہا ہے، آمد و رفت بھی جاری ہے، مسئلے کا کوئی حل نکلا ہے. شاید امریکہ بیچ میں پڑا ہے لیکن کیا یہ حل جز وقتی ہے یا کل وقتی، اس کا پوچھیں گے ہم وقفے کے بعد. تقریباً پورا گزشتہ ہفتے بند رہنے کے بعد طورخم بارڈر اب کھل گیا ہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس پوائنٹ سے معمول کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. معمول کی کاروباری جو نقل و حمل ہوتی ہے وہ بھی جاری ہو گئی ہے. حالات ایسا لگتا ہے کہ اسی سطح پر آ گئے ہیں جو اس ٹینشن سے پہلے تھے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ حل جس کے لیے آج افغانستان سے ایک 6 رکنی وفد اس کے نائب وزیر خارجہ کی صدارت میں اسلام آباد پہنچا تھا. پاکستان کے دفتر خارجہ میں اس نے ملاقات کی تھی. اس حوالے سے کچھ اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی سطح پر مذاکرات اب آئندہ چند روز میں ہونے والے ہیں. اس سے پہلے اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب اختتام ہفتہ افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل جان نکلسن اسلام آباد آئے تھے اور پھر ہفتے کو ان کی JHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی تھی. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ غیر اعلانیہ دورہ شاید امریکہ کی کوشش تھی، اس کی یہ غیر اعلانیہ کوشش تھی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس حوالے سے جو مسائل ہیں، جو اختلافات ہیں، اس حوالے سے وہ اپنا اثر استعمال کرے افغانستان پر اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، جس کے بعد سے ڈیولپمنٹ ہے. طورخم پہ معمول کے مطابق کام شروع ہوا ہے. افغانستان کا ایک وفد آیا ہے اور آئندہ چند روز میں پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی سطح پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں پشاور میں جوائن کیا ہے ممتاز سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسفزئی نے. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. یہ بتائیے گا کہ اب بہرحال بارڈر کھل گیا ہے، ایک ہفتہ اس میں بہت شدید
شدید ٹینشن رہی ہے, کاروبار بالکل بند رہا یہاں سے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے ٹیمپریری سولوشن ہے یا کوئی کل وقتی سولوشن ڈھونڈ لیا گیا ہے؟ میرے خیال میں ٹھوس مفاہمت نہیں ہوئی, یہ جز وقتی ہے. یہ ایسا ہے کہ پاکستان نے جب تورخم کی سرحد کو 6 دن کے بعد کھول دیا تو اس سے حالات میں بہتری ہوئی, اور افغانستان کا یہی مطالبہ تھا کہ تورخم کی سرحد کو کھول دیا جائے. ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ پاکستان تورخم کے گیٹ کے اوپر کام کو روک دے, لیکن پاکستان نے وہ بات نہیں مانی. ایک بات کو مان لیا, تورخم کی بارڈر کو کھول دیا, آمد و رفت شروع ہو گئی. تو 6 دن کے بعد اب جو بارڈر کو کھولا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مفاہمت ہوئی ہے. پاکستان نے ایک بات یہ منوائی کہ باڑ کے اوپر پاکستانی علاقے میں کام ہو سکتا ہے. اب پاکستان یہ منوانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان یہ گیٹ جو ہے جو پاکستانی علاقے میں ہے اس کو لگائے گا. یہ گیٹ 2004 تک تھی, بالکل یہ گیٹ موجود تھا, اور اس وقت جب پاکستان نے تورخم سے جلال آباد تک سڑک بنوائی تھی, افغانستان کی امداد کی تھی, تو یہ گیٹ کو ہٹا لیا گیا تھا. پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس کو فوراً پھر سے گیٹ کو لگا دیتے, لیکن اس میں کافی دیر ہو گئی ہے اور اس لیے افغان اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اچھا, اب جو یہ کھلا ہے تورخم دوبارہ کھلا ہے, کچھ معمول پر آئے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کچھ اس میں تیسرا فریق یا امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ کیونکہ اختتام ہفتہ افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل جان نکلسن آئے تھے, اور پھر ہفتے کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ملاقات ہوئی تھی. کوئی یو ایس رول بھی آپ کو, امریکی رول بھی نظر آ رہا ہے اس میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے, کیونکہ امریکی فوج افغانستان میں موجود ہے, امریکہ کی ہمدردیاں افغانستان کے ساتھ ہیں. امریکی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ تورخم کے گیٹ کو, راستے کو کھول دیا جائے, تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے اس میں مفاہمت کی کوشش کی ہے. البتہ یہ ہے کہ امریکہ کے اور بھی مطالبات ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. جب بھی امریکی حکام, چاہے وہ فوجی ہوں و سول ہوں, پاکستان آتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے, پاکستان افغان طالبان رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرے, یا ان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے. تو میرے خیال میں ان سارے موضوعات کے اوپر بات ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ امریکی فوجی کمانڈر پاکستان آئے تو یقیناً تورخم کے معاملے کے اوپر بھی بات چیت ضرور ہوئی ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں تعاون کریں, تاکہ امریکہ کو جو چیلنجز کا سامنا ہے افغانستان میں اس کو قابو کیا جائے. اور ویسے بھی امریکی جو فوجی حکام ہیں افغانستان میں, ان کا کافی عمل دخل ہے, کافی اثر ہے افغانستان میں, اور جو بھی وہ مشورہ دیتے ہیں افغان حکومت کو, اس کو مانا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف سے ہمارے ساتھ. کمنٹ سے بریک, اور اس کے بعد بات کریں گے. جمعے کی شب دھرنا ہوا پاکستان میں. جب دھرنا ہوتا ہے تو پھر بہت چلتا ہے, خاص طور پہ اگر علامہ طاہر القادری کریں. لیکن جمعے کی شب کو ہونے والا دھرنا, جو دراصل ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے قتل عام کے حوالے سے تھا, اس روز تھا 17 جون کو. وہ چند گھنٹوں میں ختم ہوا, جو کہ ایک اطمینان کی بات تھی. لیکن طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ یہ صرف عارضی طور کا عمل ہے, اس کے بعد کا کیا ہوگا انہوں نے نہیں بتایا. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی اہم پیش رفت تھی جمعے کی شب کی. اس کو آپ کو دکھاتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جب پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری دھرنا دیں تو لوگ سانس روک لیتے ہیں, کیونکہ خیال یہی ہوتا ہے کہ اب ٹیلی ویژن اسکرین ہوں گی اور یہ دھرنے ہوں گے. ایک بار دھرنا کئی مہینے چلا تھا, ایک بار دھرنا کئی روز چلا تھا. اسی لیے جب جمعے کی رات کو لاہور کے مال روڈ پر علامہ طاہر القادری نے دھرنا دیا جمعے کی تراویح کے بعد, تو خیال یہی تھا کہ شاید یہ دھرنا طویل ہوگا. لیکن بہرحال پلان کے عین مطابق یہ دھرنا طویل نہیں ہوا. 5 گھنٹے کے مختصر وقفے کے بعد یہ دھرنا ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی دھرنا تو ضرور ختم ہوا, لیکن حکومت کے جانے کی پیشن گوئیاں, حکومت کے حوالے سے جو اس حوالے سے ان دھرنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں. دھرنا صبح سحری کے بعد ختم ہو گیا, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری اور شیخ رشید احمد, جن کا کوئی ثانی نہیں ہے اس قسم کے حالات میں, مستقبل کی پیشن گوئی کے حوالے سے انہوں نے اپنی روایت برقرار رکھی. اس دھرنے میں جناب شیخ رشید احمد نے بھی خطاب کیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ دھرنا تو ابھی ختم ہو گیا ہے, لیکن جولائی سے لے کے ستمبر تک صرف گو نواز گو ہوگا. یہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کا
یہ دعویٰ تھا۔ اپنے گھروں میں تیاری کر لو انشاءاللہ تعالی، تیاری کر لو 10 جولائی سے 10 ستمبر تک انشاءاللہ تعالی گو نواز۔ مزہ نہیں آیا؟ گو نواز، گو نواز۔ عید کے بعد ایسی فلم چلائیں گے کہ جاتی عمرہ کی عید سے بجا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جناب طاہر القادری نے بھی کہا کہ ستمبر تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ مردہ ہو گئے ہیں یہ لوگ، مر جائیں گے، ان کی روح نکلنا شروع ہو گئی ہے، جسم کے مختلف حصوں سے روح نکلنا شروع ہو گئی ہے، جو فرشتے ہیں وہ بڑا امتحان لے رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات کی جناب ڈاکٹر طاہر القادری نے۔ شیخ رشید صاحب کے اعلان سے اختلاف کرتے ہوئے جو حالت نزا کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ ستمبر تک زندہ رہتے نظر نہیں آتے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ روح نکلنے شروع ہو چکی ہے، روح نکلنی شروع ہو چکی جسم کے مختلف حصوں میں، اور بڑے کربناک فرشتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ان کے حالات، ان کا تڑپنا اور ان کی جو حرکات ہیں وہ بول رہی ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ ان کا اقتدار گیا۔ بات ستمبر کی ہو رہی ہے، گویا کہ بقر عید کی ہو رہی ہے، اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے حکومت جائے گی۔ شیخ رشید احمد صاحب اس سے پہلے بھی عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہی پیشن گوئیاں کرتے رہے ہیں، یہ مگر گزشتہ سالوں میں تھی، اس ایک بار پھر یہ پیشن گوئی کی ہے، لیکن عید قربان کے حوالے سے جناب شیخ رشید احمد کی پیشن گوئیاں بڑی دلچسپ ہوا کرتی ہیں۔ جب تک نواز شریف کا استعفیٰ نہیں لیں گے یہ گھر واپس نہیں جائیں گے۔ نواز شریف میں تیرا استعفیٰ لینے عمران خان کے ساتھ آؤں گا۔ میں آ گیا ہوں آپ کا عمران خان کی عوام کے سمندر کے ساتھ استعفیٰ لینے کے لیے۔ قربانی کی عید سے پہلے قربانی ہوگی، قربانی کی عید سے پہلے قربانی ہوگی۔ نکلو، مرو، مار دو، جلاؤ، گراؤ، اٹھو، اس ملک کے چوروں سے اس ملک کو نجات دلاؤ۔ وقت ہے کمرشل بریک کا، اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے، اس کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پیشن گوئیاں جو ہیں جناب طاہر القادری کی علیحدہ ہیں اور جناب شیخ رشید کی علیحدہ ہوتی ہیں۔ جناب طاہر القادری کی گزشتہ جو پیشن گوئیاں تھیں وہ فی الحال پوری نہیں ہوئی۔ یہ اب ایکس ہو گئے، سب ایکس ہو گئے، ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، وفاقی سابقہ وفاقی وزراء، آپ کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے آج رات۔ صرف 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں، جسٹ 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن، جسٹ 1.5 hour is left. You don't have any more time. انتظامیہ کو 5 منٹ دیتا ہوں، میں جب گفتگو کر کے نیچے اتر آؤں، I am giving you just 5 minutes to shift everything from here to the T square of Parliament House. صرف 5 منٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ انتظار کرتے رہنا، اور انقلاب آنے کو ہے، یہ گرفتار ہو گئے اور عوام کو اقتدار ملے گا۔ 40 گھنٹوں کا مطلب ہے 2 دن، آج کی رات، کل کا دن، پھر کل کی رات اور آگے دن۔ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے عوام نے۔ 12 بجنے والے ہیں، یہ رات کے 12 بجے آپ کے 12 بجا دیں گے۔ بدھ کا دن 48 گھنٹے، صرف 2 دن، میں اس کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، اس نظام کا بستر لپیٹ دو، حکومتیں ختم کر دو، اسمبلیاں فارغ کر دو، گھروں کو چلے جائیں، نہیں تو دمادم مست کرو۔ پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، یہ پاکستانی نہیں پوری دنیا کہتی ہے۔ اس سلسلے میں کام شروع ہو رہا ہے اور اس کی بنیاد، اس کا محور ہے گوادر کا ساحلی پورٹ، جس کے لیے چین اس کی تعمیر کر رہا ہے، اور گوادر ہی محور ہوگا اس پوری پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا۔
گوادر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے خصوصی طور پہ ہمارے نمائندے خصوصی محمد شہریار وہاں پہ گئے. ہم نے ایک سیریز تجویز کی ہے. پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کا اوور ویو، گوادر کی صورتحال، وہ اس پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے کتنا تیار ہے. محمد شہریار کی رپورٹ. پاک چین اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک بہت سے بڑے منصوبوں کا مجموعہ ہے، جس کے تحت پاکستان میں انفراسٹرکچر کی صورتحال کو تیزی سے بہتر کرنا اور پاکستان سے چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کو گوادر بندرگاہ سے ریلوے، موٹر وے اور تیل و گیس پائپ لائنوں کے ذریعے منسلک کرنا ہے. 15 سالہ یہ راہداری ریشم منصوبے کا حصہ ہے. چائنیز گورنمنٹ نے ابھی اس وقت کئی ایک ملکوں کے ساتھ مختلف ایریاز میں اسی طرح کے کوریڈورز اور کنیکٹیوٹی کے پروگرام انیشیٹ کیے ہوئے ہیں. انفیکٹ چائنا کو افریقہ، ایشیا، گلف اور یورپ کے ساتھ ملاتا ہے. اس پورے جو ہے نا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں کوئی 7 کے قریب کوریڈورز ہیں. اس 7 کوریڈورز میں سے ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. اس پورے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں جو سب سے ایفیشینٹ اور کم خرچ والے ٹرانسپورٹیشن کوریڈور ہے وہ کوریڈور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. روڈ انفراسٹرکچر کے اہم منصوبوں میں مشرقی پاکستانی حصے میں کراچی سے لاہور تک موٹر وے کی تعمیر، جبکہ مغربی حصے میں بلوچستان، خیبر پختونخوا اور مغربی پنجاب میں ہائی ویز کی تعمیر شامل ہے. سینٹرل الائنمنٹ روڈ انفراسٹرکچر منصوبوں کے تحت گوادر کو خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب سے منسلک کرنا ہے. ان انفراسٹرکچر منصوبوں پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اختلافات بھی دیکھنے میں آئے. اپوزیشن پارٹیز بضد رہیں کہ مغربی روٹ کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے، جبکہ حکومت مشرقی راستے کو پہلے مکمل کرنے کی تگدوں میں رہی. یہ مسئلہ ابھی تک برقرار ہے. سی پیک کے تحت ریلوے انفراسٹرکچر منصوبوں میں ملک میں تمام ریلوے لائنز کی اوور ہالنگ سمیت خنجراب سے چین تک ریلوے لائن کو بچھانا بھی شامل ہے. ان منصوبوں میں سب سے زیادہ 34 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری توانائی کے شعبے پر کی جا رہی ہے. بہت سے منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں. امید ہے کہ 2018 کے اختتام تک 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں آ جائے گی. توانائی کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری چین اور پاکستانی کمپنیز کو ایگزم بینک آف چائنا کی جانب سے 5 سے 6% شرح سود پر کی جا رہی ہے. انفراسٹرکچر کے 10 ارب ڈالر کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کی رقم چینی حکومت 1.6% کی شرح سود پر دے گی. گوادر شہر اور گوادر پورٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب ڈالر سرمایہ کی رقم بغیر شرح سود کے ادا کی جائے گی، جبکہ 23 کروڑ ڈالر سے نئے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر خود چین کی حکومت کر رہی ہے. یہ رقم پاکستان کو واپس ادا نہیں کرنی. چین کی صنعتوں کو قابل اور ہنرمند افراد کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان کو اپنی نئی نسل کے لیے ملازمتوں کی ضرورت ہے. اگر یہ دونوں ممالک مل جائیں تو یہ پاکستان اور چین کی معیشتوں کے لیے بہتر ہوگا. سی پیک منصوبوں کو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے لیے بھی گیم چینجر کہا جا رہا ہے، اور حکومت ملک کی کمزور معیشت کو ٹھوس سہارا دینے کے لیے صرف پاک چین اقتصادی راہداری کی کامیابی پر ہی آس لگائے بیٹھی ہے. کیمرامین فرقان علی کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار، گوادر. کامران خان کے ساتھ آپریشن ضرب عضب کے فوائد جو پاکستان میں محسوس ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا چیز جو بڑا فائدہ اس وقت شہر پورے پاکستان میں نظر آتا ہے، ایک بہت بڑا پھل جو پاکستان کو ملا ہے اس آپریشن ضرب عضب کا، وہ یہ کہ پاکستان بھر میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات میں بہت بڑی کمی آئی ہے. کافی حد تک یہ واقعات یا تو کم ہو گئے ہیں یا مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں. اسی دوران پنجاب میں پنجاب پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کی سب سے اہم تنظیم کالعدم لشکر جھنگوی کا اس نے مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا ہے. لشکر جھنگوی کی قیادت کا مکمل خاتمہ کرنے کا دعویٰ پنجاب کے انسداد دہشت گردی کا ڈپارٹمنٹ یعنی CTD کر رہا ہے. CTD کہتے ہیں کہ اس سال اس نے اب تک چھاپوں میں کالعدم
लश्कर जंगवी के 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया है। 200 के करीब दहशतगर्दों को हलाक करने का वाक़या जो है उसको उन वाक़यात से मुंसलिक किया जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि पुलिस मुकाबले हुए हैं। पिछले साल 29 जुलाई को CTD से मुकाबले में सबसे बड़ा वाक़या हुआ था, जो कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के लिहाज से जो वाक़यात हुए हैं उसका गेम चेंजर किया जाता है, जब इस हवाले से सबसे अहम शख्सियत मलिक इसहाक और उसके 2 बेटों समेत 14 दहशतगर्दों को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। ये लोग पुलिस की तहवील में थे, जेल में थे कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा रहा था कि इस दौरान पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें मलिक इसहाक, उसके 2 बेटे और 14 लोगों को हलाक कर दिया गया था। मलिक इसहाक की हलाकत के बाद आसिफ छोटू को तंजीम का सरबराह मुकर्रर किया गया था, जिसे इस साल फरवरी में डेरा गाजी खान से गिरफ्तार कर लिया गया और ये भी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के हवाले से जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब पुलिस मुकाबलों में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अलीपुर, शुजाबाद, रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और झंग में तंजीम के मुबैना अहम कमांडर मारे गए हैं और ये पिछले कई महीनों से इन वाक़यात में इन पुलिस एक्शन में तेज़ी नज़र आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ ऑपरेशन में कलदम लश्कर जंगवी के 1000 से ज़ायद कारिंदे पकड़ भी लिए गए हैं। तीसरे दर्जे के भी 80% कारकुन कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस वजह से CTD के मुताबिक कि ये कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिसने कलदम लश्कर जंगवी की कमर तोड़ दी है या कलदम लश्कर जंगवी को फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि लश्कर जंगवी के अलावा दूसरे ग्रुपों की भी खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जिसमें TTP और जैश मोहम्मद वगैरह शामिल हैं, लेकिन सबसे अहम कार्रवाई जो हुई है वो कलदम लश्कर जंगवी के हवाले से हुई है। इस पूरे मामले में क्या वाकई पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की कमर टूट गई है? कलदम लश्कर जंगवी को हम ये कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो गई है? इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इसके लिए हमें ज्वाइन किया है आमिर राना ने, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के उमूर के एक मुमताज़ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब ये बताइएगा, ये जो पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि उसने लश्कर जंगवी का सफाया कर दिया है, क्या हम एतबार कर लें उनके इस दावे का? देखिए, लश्कर जंगवी जो है पंजाब के अंदर ख़ासी हद तक कमज़ोर हो गई है और उसकी वजह यह है कि इसकी जो मरकज़ी क़यादत है वो या तो मारी गई है या वो गिरफ़्तार हो गई है। अभी हालिया हफ़्तों के अंदर हमने देखा कि एक बड़ी अहम गिरफ़्तारी हुई थी आसिफ छोटू के नाम से, जो इस ग्रुप का अल आलमी नाम से एक जो चैप्टर था उसकी सरबराही करते थे। ये वो ग्रुप था जो कोयटा और उसके गिरदोनवा के अंदर भी वारदातों के अंदर मुलव्विस था। पंजाब के अंदर कमज़ोर हुई है, लेकिन हमने ये देखा है कि ये कुछ अरसे के बाद दोबारा ये ग्रुप जो है सर उठाना शुरू कर देता है और इसको जो इंसानी वसाइल हैं वो बहरहाल मैसर रहते हैं। और जब तक यहाँ पर तहरीक तालिबान जैसे ग्रुप हैं, खा वो पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हों, ऐसे बड़े गिरोहों की इनको सपोर्ट हासिल रहेगी। लेकिन वारदातें तो बहुत कम हुई हैं, फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की वारदातें बहुत कम हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ख़तरा अब भी मौजूद है? ये देखिए, लश्कर जंगवी को एक ब्रांड नेम भी है दहशतगर्दी की दुनिया के अंदर। अब कई मरतबा हमने देखा कि ये तंजीम ख़त्म होती है या कमज़ोर हो जाती है और हमें लगता है ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ अर्से के बाद नए लोग इस ग्रुप को लेके सामने आ जाते हैं। ये कई मरतबा हो चुका है, ये तीसरी मरतबा है कि लश्कर जंगवी कमज़ोर हुई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनके पास इंसानी वसाइल दस्तयाब हैं, इनके बाकी मेंबर्स हैं जो इसको तक़वियत पहुंचाते हैं। पंजाब के अंदर कम हुई है, लेकिन हमने इसके साथ साथ ये देखा है कि अंदरूनी सिंध के अंदर इस साल भी और गुज़श्ता साल भी कुछ इन्होंने दहशतगर्दी की वारदातें की हैं। हाँ, जो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर यकीनन कमज़ोर हुई है, जो हज़ारा बरादरी के ऊपर हमले थे उनके अंदर खातिर खा कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़तरा है। उसकी निशानदेही इस बात से होती है कि बहरहाल अगर कोई बड़ी दहशतगर्दी की वारदात नहीं हो रही तो टारगेट किलिंग का सिलसिला अभी भी बहरहाल बलूचिस्तान में, पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर और पेशावर वैली के अंदर जारी है। लेकिन टारगेट किलिंग भी और रीजनेबली वारदातें कुछ ना कुछ फिर भी हो रही है ना हालिया सालों में। कुछ हमें आप देंगे उसका कि फिरका वाराना हमले बहुत कम हुए लेकिन फिर भी हुए हैं?
ये देखिए पिछले 2 साल के अंदर तो ख़ास तौर के ऊपर हमने 2 रुझानात देखे हैं लश्कर जंगवी और इससे मुंसलिक जो ग्रुप हैं उनकी तरफ से। जो नॉर्थ पंजाब ख़ास तौर के ऊपर अटक, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाके हैं, यहाँ पे फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग की वारदातें ख़ासी हद तक बढ़ गई थी और 2015 के अंदर ये तकरीबन 11 के करीब जो ऐसी टारगेट किलिंग हुई थी, जो ख़ासी अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके साथ हमने देखा था कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और अंदरून सिंध में शिकारपुर के अंदर जो इमाम बारगाह के ऊपर हमला हुआ, वहाँ पे बड़ी दहशत गर्दी की वारदातें हुई। बहरहाल ये इशारा है कि ये ग्रुप के अंदर बहरहाल कहीं ना कहीं पे कुव्वत मौजूद है और इस खतरे को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए अभी कानून साज इदारों को मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। अभी इनका जो बचा हुआ जो कुछ भी या रेमिनेंट्स हैं इस लश्कर जंगवी के बचे कुचे लोग जो हैं पंजाब में भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान और कराची वगैरह जहाँ पर ये लश्कर जंगवी बहुत एक्टिव रही है, उसके बारे में क्या मालूमात है? देखिए जो कराची में और सिंध के अंदर हालिया जो गिरफ्तारियां हुई हैं गुज़श्ता कुछ हफ़्तों के अंदर, उसमें कई जो फ़िरका वाराना दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके मेंबरान की भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिससे लगता है कि उनके नेटवर्क मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो रिस्पॉन्स है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो हमारे इदारों का, उसकी वजह से उनको मौक़े कम मिल रहे हैं कि किसी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात का वो इर्तिकाब कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर राना हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पैमरा ने अखबार में इश्तहार दिया है पाकिस्तान के टेलीविज़न देखने वालों के लिए बराह रास्त घर पे सर्विस देने का मामला, यानी DTH सर्विस जो पूरी दुनिया में एक मामूल का अमल है। पाकिस्तान में सिर्फ लोग टेलीविज़न केबल के ज़रिए देखते हैं PTV के अलावा, लेकिन DTH सर्विस के लिए इश्तहार दिया है। ये क्या कामयाब होगा? पाकिस्तान के टेलीविज़न वालों की देखने वालों की ज़िंदगियाँ क्या बिल्कुल वाकई बदलने वाली हैं, या इसके हवाले से बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। मज़ेदार मौजू है, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। अगर पैमरा का मंसूबा कामयाब हो गया, हुकूमत की ये इनिशिएटिव कामयाब हो गई, तो पाकिस्तानी अवाम अक्टूबर के बाद अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर 250 से ज़ायद HD TV चैनल देख सकेंगे, क्योंकि पैमरा ने डायरेक्ट टू होम यानी DTH चैनल की डायरेक्ट टू होम फराहमी के लिए लाइसेंसेस की दरख्वास्तें मांग ली हैं। DTH होता क्या है? DTH डायरेक्ट टू होम ऐसी डिजिटल सेटेलाइट सर्विस होती है जिसमें सार्फिन को डिश एंटेना पर एक मखसूस डिब्बा एक बॉक्स के जरिए आम TV से 5 गुना ज़्यादा बेहतर पिक्चर और साउंड की क्वालिटी का नया तजुर्बा हासिल होता है। और एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, न्यूज़ चैनल हो, मुल्क भर में इस साल के आखिर तक यानी कि नवंबर तक DTH सिस्टम शुरू हो जाएगा। और केबल अगर लोग नहीं लेना चाहते तो वो उनको ऑप्शन होगा कि वो इस टेबल की जगह DTH सर्विस पर आ जाएं, जो कि आम तौर पे केबल से मामूली तौर पे महंगा होगा। आम सार्फिन को तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपए की DTH डिवाइस खरीदनी होगी, जो कि एक बॉक्स की शक्ल में होगी, और इस डिवाइस से एक टीवी ही चल सकेगा। अलहदा TV के लिए अलहदा डिवाइस चाहिए होगी। पैमरा ने पिछले साल सितंबर में भी DTH लाइसेंस के इजरा के लिए और जल्द सर्विस के ऐलान का फैसला किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। पैमरे के अलामिये के मुताबिक इस अमल में शफाफियत के लिए मीडिया, नैब, FIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों को शामिल किया जा रहा है। इसमें एक अहम पस मंज़र है वो ये कि ये सर्विस अब भी कई लाख पाकिस्तानियों बल्कि दसियों लाख पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर गैर कानूनी तौर पे, और गैर मुल्की सर्विस है जो पाकिस्तानी अप्लाई कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अरबों रुपए पाकिस्तानियों के रोज़ाना चले जाते हैं। और अमूमन ये पैसे जो हैं ये उन सर्विसेज को जाते हैं जो भारत से ऑपरेट हो रही हैं। ये भारत के DTH ऑपरेटर हैं जो पाकिस्तान के घरों में पहुंच चुके हैं और हर माह पाकिस्तानी अरबों रुपए की अदायगी करते हैं जो भारत के इन DTH ऑपरेटर्स को जाती है। पाकिस्तान में अब ये लाइसेंस दिया जा रहा है और इसमें भी कई माह लगेंगे, मगर इसमें भी सबसे अहम मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के DTH ऑपरेटर को वो तमाम सहूलतें, वो तमाम चैनल दिखाने की आज़ादी होगी जो कि यहाँ पे गैर मुल्की, गैर कानूनी तौर पे DTH ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर्स दिखा रहे हैं, यानी कि भारतीय चैनल्स और दूसरे चैनल्स। और अगर नहीं दिखाएंगे तो ये पाकिस्तानी DTH ऑपरेटर जो कि
अरबों रुपए दे के ये सरमायाकारी करके ये लाइसेंस हासिल करेगा, तो वो इनका मुकाबला कैसे करेगा? ये एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से निपटा जाए तो पाकिस्तान में टेलीविज़न देखने वालों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नोमान नबी अहमद ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ब्रांड पार्टनरशिप के, इस उमूर के माहिर भी हैं। लेकिन हम साथ साथ ये ज़रूर आपको बता दें कि ये पूरा मामला इसलिए बहुत अहम है कि अभी भी पाकिस्तान के जो तूलो अर्ज़ में लोग केबल ही से टीवी देखते हैं, और ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है कि DTH के ज़रिए क्या वाकई ये सहूलत फराहम हो जाएगी या नहीं। लेकिन नोमान साहब ये बताइएगा कि है इसमें पोटेंशियल है इस कारोबार में DTH के ज़रिए, अगर सिर्फ इस कारोबार की हैसियत से देखा जाए, जो उसके मुकाबले जो उसकी मुश्किलात, जो उसकी तकालीफ होंगी वो तो बेपनाह है, लेकिन इसमें गुंजाइश है कारोबार में? पाकिस्तान में ये कारोबार आपकी इत्तला के लिए अर्ज़े ऑलरेडी हो रहा है। ये अलग बात है कि वो इलीगल इंडियन DTH की सूरत में हो रहा है, जिसका अंदाज़ा ये है कि 25 लाख इलीगल इंडियन DTH ऑलरेडी पाकिस्तान में लगे हुए हैं, और लगभग 25 अरब रुपए कम अज़ कम उनकी सब्सक्रिप्शन की मद में पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो ये समझिए कि एक 25 अरब रुपए की तो पोटेंट मार्केट मौजूद है पाकिस्तान में। जनरली जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो ये है कि 10 साल में $700 मिलियन कमाए जा सकते हैं लोकल DTH ऑपरेशन से, जिसमें एक तखमीना है कि तकरीबन $300 मिलियन जो है वो मुनाफा होता है 10 साल में। अब इसका एक पूरा ब्रेकडाउन मौजूद है जो स्पेशलिस्ट ने बनाया हुआ है, और जिसमें 10 लाख डब्बों को रखा गया है सामने, यानी 10 लाख सब्सक्राइबर की बात की गई है, और साल में सिर्फ $70 पर सब्सक्राइबर लिया जा रहा है। तो बिजनेस में पोटेंशियल तो है। सवाल ये पैदा होता है कि कितने DTH ऑपरेटर कामयाब होंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इस मुल्क में 2 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है टू स्टार्ट विद। लेकिन देखें यहाँ पे तो जो अभी केबल का निज़ाम है वो भी पैमरा की क़ुयूद से आज़ाद है। पैमरा के क़वानीन की कहीं पे भी कोई भी सिवाय चंद बड़े जो केबल ऑपरेटर हैं जो कि बेचारे पाबंद हैं और वो कानून की पाबंदी करते हैं, बाकी केबल ऑपरेटर्स जो मर्जी आती है दिखाते हैं, जिस अंदाज से भी चाहते हैं चला लेते हैं, और पैमरा के क़वानीन उसको रेगुलेट नहीं कर सका है पैमरा। फिर DTH का पूरा एक पैरेलल सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। इसके बगैर ये कैसे मुमकिन होगा कि इस निज़ाम की इस्लाह किए बगैर? देखिए, केबल ऑलरेडी पैमरा के कवानीन का पाबंद है। ऐसा नहीं है कि केबल को शुतर बेमहार है। केबल पर डेफिनेटली पैमरा के कुछ कवानीन हैं जो बरह रास्त असरअंदाज होते हैं। सबसे अहम बात तो ये कि समझने की कोशिश करें कि केबल के बिज़नेस को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली आज तक। केबल का बिज़नेस आज भी दुनिया में एक बड़ा बिज़नेस है। इवन इंडिया में गो के इतना DTH आ चुका है कि वहाँ बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। डिश TV है, उसके कोई तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह वीडियोकॉन है, उसके कोई तकरीबन 1 करोड़ सब्सक्राइबर। लेकिन बल्क जो है वो केबल में है, और वहाँ जो कोशिश की जा रही है वो केबल को डिजिटलाइज करने की जा रही है। मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केबल को डिजिटलाइज करें, केबल को आगे लेके जाएं, क्योंकि केबल एक आम आदमी की पहुँच में है। केबल एक सस्ता ज़रिया है ट्रांसमिशन को घर तक पहुँचाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ केबल को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। केबल पर जो चैनल्स दिखाए जाते हैं वो ज़्यादातर लोकल चैनल्स होते हैं। लेकिन ये बताइएगा नवान साहब कि जो ये DTH तो पैमरा ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन एक भरपूर DTH की मार्केट है जो कि भारतीय DTH लीड कर रही है, वो डोमिनेट कर रही है इस पूरी मार्केट में। तो इस पूरे माहौल में उस भारतीय DTH को उसका कंप्लीट खात्मा किए बगैर जो पाकिस्तानी DTH होगा वो उसका कैसे मुकाबला करेगा? उसके लिए कैसे मुमकिन होगा कि वो वायबल एक बिजनेस मॉडल पेश करे? देखिए, बहुत से घर ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन DTH इसलिए ही नहीं लगाया है क्योंकि वो पाकिस्तानी कंटेंट नहीं दिखाते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स नहीं दिखाते हैं। आप यकीन कीजिए, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर चुकी है, हमारे ड्रामे इतने अच्छे हैं कि वो कम्पीट कर रहे हैं, और लोकल DTH डेफिनेटली कम्पीट कर सकता है अगर वो कंटेंट की नई वो पैदा करे सूरतें, क्योंकि कोई भी जो DTH है वो चैनल्स पे चलता है। तो कुछ चैनल्स तो वो होते हैं जो लोकल इंडस्ट्री यानी जो लोकल मीडिया इंडस्ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन DTH अपने लिए खुद चैनल्स बनाता है, पैदा करता है, और बहुत से जॉनरा ऐसे हैं कि जिनमें पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, कंटेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जब DTH आएगा और वो फैसिलिटी देगा, देखिए नंबर ऑफ़ चैनल्स का बहुत सीरियस इशू है। इस वक्त केबल के पास जो कैपेसिटी है वो 70 से 80 चैनल्स की है।
ڈی ٹی ایچ کی صورت میں آپ کو 200 چینلز ملتے ہیں، تو اور بہت سے جانرا جو کیونکہ پاکستان میں کیپیسٹی کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں اور وہ باہر کے دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشڈ ہیں، وہ جانرا جب ڈی ٹی ایچ پہ آئیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ لوکل ویور وہاں شفٹ ہوگا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس انلیگل ڈی ٹی ایچ کو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے روکنا اور ختم کرنا ہے، تو جگہ بنتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب نعمان نبی احمد ہمارے ساتھ تھے. ایک بات یقینی ہے کہ کیبل آپریٹرز کا کاروبار کہیں جانے والا نہیں ہے. یہ یقین ہے کہ اگر یہ ڈی ٹی ایچ آتا ہے تو اس چیلنج کے حوالے سے کیبل والے جاگیں گے، وہ اپنے نظام کو بہتر کریں گے، اس کو ڈیجیٹائز کریں گے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی اپنی کوالٹی کو بہتر کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا تو پاکستانیوں کی فرسٹ چوائس بہرحال کیبل ہی ہوگی، جو کہ سستا بھی ہوگا اور یقینی طور پہ ایک ریلائبل ان کا پارٹنر جو بن چکا ہے ایک طویل عرصے سے، تو کیبل کے کاروبار کو کوئی خطرہ نہیں ہونے والا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ٹی او آر کے حوالے سے. اپوزیشن نے آج اپنی حکمت پیش کی ہے، مگر بہت اہم بات ہے جو کہ آج اپوزیشن کی جانب سے بات سامنے آئی ہے. اس میں پاناما لیکس میں نام آنے والے تمام لوگوں کے حوالے سے فارمولہ تجویز کیا گیا ہے. پاناما لیکس میں جن جن لوگوں کے جن شخصیات کے نام آئے ہیں، اگر وہ سکون کا سانس لے رہے تھے کہ رات گئی بات گئی، لیکن فی الحال اپوزیشن ان کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے خلاف کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کڑے اقدامات تجویز کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ اپوزیشن والے جناب اعتزاز احسن نے آج وہ پیش کیے ہیں. اس کا ذکر کرتے ہیں وقفے کے بعد. پاناما لیکس آنے کے بعد حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان پاکستان میں جو مسئلہ ہے، جو ڈیڈ لاک ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حزب اختلاف چاہتی ہے کہ تحقیقات کا آغاز خصوصی قانون کے ذریعے سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کیا جائے، اس کے بعد پاناما لیکس میں آنے والے دوسرے پاکستانیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. جبکہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ سب کی تحقیقات ہو، وزیر اعظم کے اہل خانہ کی بھی، پاناما لیکس میں آنے والے تمام ناموں کی بھی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو اس قسم کے سکینڈلز ہیں دوسرے، جس میں خاص طور پہ بینکوں کا قرضہ واپس ادا کرنے والے کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، ان کی بھی تحقیقات کو اس میں شامل کر لیا جائے. وسیع تحقیقات کی حکومت بات کرتی ہے. حزب اختلاف کے اندر بھی اس حوالے سے کچھ اختلافات ضرور موجود ہیں، لیکن اب جبکہ یہ ڈیڈ لاک نمایاں ہو گیا ہے، حزب اختلاف کی جماعتوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنا لاہے عمل، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ عوام کے سامنے آج پیش کیا ہے. اس کا بنیادی مرکز یہ ہے کہ ضرور تمام پاناما لیکس میں آنے والوں کے ناموں کا احتساب کرنا چاہیے. اس کے لیے اس نے ایک پورا روڈ میپ بھی دیا ہے، لیکن ایک بار پھر اس نے اصرار کیا ہے کہ ابتدا وزیر اعظم کے خاندان کے ساتھ کی جائے. لیکن آج حزب اختلاف کی جانب سے جناب اعتزاز احسن نے ایک 6 نکاتی فارمولہ پیش کیا اور بار بار انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس میں آنے والے تمام لوگوں کو اس کا پابند کیا جائے. وہ 6 نکاتی جو ان کا مطالبہ ہے، جو فارمولہ ہے، انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس کے میں آنے والے تمام ناموں کی اور تمام اسکینڈلز کے حوالے سے اس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ان 6 نکات پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے. اور بار بار وہ کہتے رہے کہ صرف وزیر اعظم کے اہل خانہ کا نہیں بلکہ ان تمام 500 پاکستانیوں کے حوالے سے اس کا اطلاق ہونا چاہیے جن کا نام پاناما لیکس میں آیا ہے. جناب اعتزاز احسن نے اپنے 6 نکات بتائے. 6 بنیادی اصول ہیں جو ہمارے ہیں. پاناما پیپرز کے لیے، مالیاتی کرائم کے لیے اسپیشل لا ہو، اسپیشل ضابطہ ہو، بار ثبوت اس پہ ہو جس کا نام آیا ہے. وہ جس کا نام آیا ہے وہ اور اس کا خاندان، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. پھر وہ وکالت نامہ اور مختار نامہ دیں کہ جا کے ان کی طرف سے وہ بینکوں کو اور پراپرٹی ریکارڈز کو جانچ پڑتال کی جا سکے. اور یہ بھی میرے لیے بتانے کے لیے مجھے لازم ہے کہ میں نے کس سے خریدی ہے. 5ویں چیز جو ہم کہتے ہیں کہ جو قانون بنے یکساں اس پہ اپلائی کرے. کوئی پرائم منسٹر سے، اس کے خاندان سے امتیاز نہ ہو کہ پرائم منسٹر کے لیے مختلف ضابطہ ہے، ان کی اور بچوں کے لیے مختلف ضابطہ ہے، اور دیگر جو رسپونڈنٹس ہیں ان کے لیے مختلف ضابطہ ہے. کوئی ایسی بات نہ ہو. لیکن 6ٹھی بات، آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہو.
آج وہ تمام لوگ جن کا نام پاناما لیکس میں آیا ہے اور جن کے ناموں کا جو مشتہر ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی حزب اختلاف ان کے حوالے سے کیا مطالبہ کر رہی ہے. ایک بار پھر میں آپ دہرا دوں, آج جناب اعتزاز احسن نے جو بات کی ہے, آپ کے اور آپ کے تمام رشتہ داروں کے حوالے سے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ ایک وکالت نامہ دے دیں, اجازت دیں حکومت کو کہ آپ کے تمام فورن اکاؤنٹس کے حوالے سے حکومت کو رسائی حاصل ہو, اور جو بھی جہاں پر بھی آپ کے جس بھی آف شور کمپنی میں کے نام سے آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کی تحقیقات کی جا سکے اور آپ اس کی باقاعدہ اجازت دیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ خود ثابت کریں کہ آپ نے اگر باہر یہ سرمایہ رکھا ہے, جائیدادیں خریدی ہیں, تو وہ آپ نے جائز انکم سے خریدی ہے, قانونی وسائل اس کے لیے استعمال کیے ہیں. یہ بھی بتایا جائے کہ آپ نے کس سے خریدی ہے جائیداد, اس کا بھی آپ اجازت دیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے قوانین صرف وزیر اعظم پہ اس کا اطلاق نہ ہو, پاناما لیکس پہ آنے والے تمام لوگوں کا اس پر اطلاق ہو. یقینی طور پہ یہ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے پیش کی ہے, اور اس سے ایک بات پھر یہ بات گنجلک ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے حکومت اس قسم کا انیشیٹو لے سکتی ہے, ان تمام لوگوں کو اس قسم کے سوال نامے جاری کرے, اور پھر انہی لوگوں کو کیوں جاری کرے جن کے نام سے پاناما پیپرز میں آئے, ان تمام لوگوں کو کیوں نہ جاری کرے جن کے بارے میں شک ہے کہ جن کے باہر فورن اکاؤنٹس ہیں یا آف شور کمپنیز ہیں یا ٹرسٹ ہیں یا فاؤنڈیشنز ہیں. اس حوالے سے کیسے اس چیز کو اتنا محدود کیا جائے. بات وہ یہ ہے کہ یہ بات یہاں پہ 3 مہینے ہو گئے ہیں, جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے, اور اس فارمولے پہ عمل کرنا ہو تو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کی مزید قانونی رائے حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے. بہت بہت شکریہ جناب فروغ نسیم صاحب. جناب اعتزاز احسن نے آج 6 نکات وضع کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام پاناما لیکس والوں پر اس کا اطلاق ہو, اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹڈ ان کے ڈیمانڈز ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے, پاکستان بار کونسل تو پہلے ہی یہ بات کر چکی ہے کہ ہمیں تو کسی قسم کی کوئی امید, جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جو ٹیمیں بیٹھ رہی ہیں, ہمیں تو ذرا سی بھی کوئی امید نہیں ہے. اور فرینکلی سپیکنگ یہ تو ابھی تک معاملہ اس کا ڈیسیجن آ جانا چاہیے تھا. یہ اتنا کوئی مسئلہ طلب معاملہ ہے ہی نہیں. جہاں تک کہ انہوں نے 6 اصولوں کی بات بتائی ہے, میرے بڑے بھائی ہیں, اچھے آدمی ہیں, بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, لیکن یہ اصول اور تمام جو اصول جو ریلیونٹ ہیں کسی بھی اس قسم کی چیز کو ثابت یا ڈسپروف کرنے کے لیے, وہ تمام ثبوت, تمام پرنسپلز, تمام چیزیں اس پر اپلیکیبل ہوں گی. اور صرف 6 یا 1 یا 2 پرنسپلز کی بات نہیں ہے. تو جنرلی یہ تو بیسک پرنسپل ہے قوانین کے, کرمنل لاء کے, کہ اونس اس پہ ہوتا ہے جس کو کوئی چیز ثابت کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پہ کیونکہ پاناما لیکس میں یہ ان لوگوں کے نام آ چکے ہیں جن کے یہ اکاؤنٹس ہیں, چاہے وہ 1 ہوں, 2 ہوں, 3 ہوں, تو وہ اونس انہی پہ ہے یہ ثابت کرنا یا ڈسپروو کرنا یا ثابت کرنا کہ یہ ہمارے پاس لیجیٹیمیٹ ہمارے یہ سورسز ہیں, ان سے یہ آیا ہے. جیسے دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ پاناما یا کسی بھی آف شور ملک میں کوئی کمپنی بنانا بائی اٹ سیلف کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اس میں پھر یہ چیز ہے کہ وہ پیسے جو اس کمپنی میں آئے یا اس کے اکاؤنٹس میں آئے وہ کہاں سے آئے. اچھا یہ بتائیں, جو اس حوالے سے پاکستانی قوانین ہیں یہ ناکافی ہیں, یا جیسے کہ بار بار اپوزیشن کہتی ہے کہ نیا قانون بنانا بڑا ضروری ہے, وہ ناگزیر ہے؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیے, نئے قانون کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس پاکستان میں ایسے قوانین آلریڈی موجود ہیں جن کے تحت ہر قسم کی انکوائری ہو سکتی ہے, ہر قسم کا انویسٹیگیشن ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ برڈن آف پروف کی بات کر رہے ہیں کہ برڈن کس پہ ہونا چاہیے, تو قانون شہادت میں لکھا ہوا ہے کہ برڈن کس پہ ہے یا کس پہ نہیں ہے. اگر آپ ٹیکس ایویژن کی بات کر رہے ہیں تو انکم ٹیکس کا قانون موجود ہے. اگر تو آپ مس ڈیکلیریشن بیفور الیکشن کمیشن بات کر رہے ہیں تو اس کا قانون موجود ہے. تو مجھے یہ بات واقعی نہیں اور اگر منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی قانون موجود ہے. تو مجھے یہ بات بالکل نہیں سمجھ میں آتی کہ نئے قانون کی کیا ضرورت ہے. اگر تو وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو انکوائریز انویسٹیگیشن ایکٹ ہے 1956 کا وہ ناکافی ہے, تو ایک تو میرا اپنا پرسیپشن یہ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ اور انالیسز یہ ہے کہ وہ بالکل کافی ہے.
تو اگر واقعی حکومت اور حزب اختلاف اس معاملے کی تہ تک جانا چاہتے ہیں، اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جانا چاہتے ہیں، تو کچھ اقدامات آپ تجویز کر دیجئے۔ ہونا اس میں یہ چاہیے کہ سمپل 3-4 ایشوز بننے چاہیے۔ پہلا ایشو یہ بننا چاہیے کہ جتنا بھی اس میں بزنس مین کا نام آیا ہے تو بزنس مین کو تو آپ الگ کر دیں، لیکن ایسا جو آدمی جو بزنس مین بھی ہو، پارلیمنٹیرین ہو یا رہ چکا ہو، یا بزنس مین نہیں بھی ہو، صرف پارلیمنٹیرین ہو یا ہولڈر آف پبلک آفس ہو، بیوروکریٹ ہو، سول یا ملٹری بیوروکریسی سے اس کا تعلق ہو، تو اس کو آپ اس کے خلاف پاناما پیپرز میں جو لکھا ہوا ہے اس سے یہ پوچھیں کہ دیکھیے آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے، یہ ایسٹ ہے، یہ آپ کی کمپنی ہے، یہ آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے۔ تو اگر اتنا بھی ہو جائے تو آپ سمجھیے کہ 80-90% آپ کا کام ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی بہت لمبی چوڑی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی کے انفراسٹرکچر کا۔ ویسے تو بہت برا حال ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم شاہراہ جو کہ کراچی کے اہم ترین منصوبوں کو شہر سے جوڑتی ہے، اس پہ روزانہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں اور روزانہ لاکھوں لوگ ایک ڈراؤنے خواب کی حیثیت سے اس سے گزرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس پر کہ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کے کلیدی ادارے چیخ چیخ کے حکومت سے، قائم علی شاہ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ دیں۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کراچی کی انفراسٹرکچر کی تباہی اور اس کی زبوحالی ہمارے اس پروگرام کا میں معمول کا عمل ہے۔ آج ہم جس جانب آپ کی توجہ دلا رہے ہیں وہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اعتبار سے انتہائی اہم نیشنل ہائی وے کی ہے، جس کو ایک نہایت اہمیت حاصل ہے، صرف کراچی کے کاروباری اور صنعتی اعتبارات سے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ یہ کراچی کا اہم صنعتی مراکز خصوصاً پورٹ قاسم کو کراچی کے صنعتی علاقوں کو شہر سے ملاتی ہے، اور کاروبار اور کاروباری افراد کے لیے اور وہ تمام لوگوں کے لیے جو پورٹ قاسم جاتے ہیں، جو وہاں پہ موجود بڑے بڑے صنعتی اداروں میں کام کرتے ہیں، جو پاکستان اسٹیل جاتے ہیں، ان کے لیے یہ اہم ترین شاہراہ ہے۔ اسے نیشنل ہائی وے کہا جاتا ہے۔ کہنے کو یہ نیشنل ہائی وے ہے، لیکن یہ تباہی کی اور بربادی کی، زبوحالی کی ایک بہت بڑی تصویر ہے۔ نیشنل ہائی وے پر سفر ایک انتہائی خطرناک عمل بن چکا ہے۔ روزانہ میلوں لمبا یہاں پہ ٹریفک جیم ہوتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہوئی روڈیں ہیں اور بری طرح سے ٹوٹی ہوئی روڈیں ہیں، اور لوگ روزانہ ان کی زندگیوں کے سفر کا یہ حصہ بن چکا ہے، جس میں روزانہ ان کے گھنٹوں صرف ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے کراچی میں انفراسٹرکچر کی جو تباہی ہے اس کی یہ تصویر ہے۔ اب یہاں پہ موجود صنعتی ادارے دہائی دے رہے ہیں حکومت پاکستان سے بھی، خاص طور پر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ سے، کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔ نیشنل ہائی وے کی تباہی کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی محمد شہریار کی اس رپورٹ میں۔ شاہراہ فیصل وائرلیس گیٹ پر ختم ہوتی ہے اور یہیں سے شروع ہوتی ہے نیشنل ہائی وے، جس کا نام تو نیشنل ہائی وے ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ شاہراہ لاوارث ہو چکی ہے۔ وائرلیس گیٹ سے اسٹیل مل موڑ تک 25 کلومیٹر طویل نیشنل ہائی وے کے دونوں اطراف دھول مٹی، سڑک کے بیچوں بیچ خطرناک گڑھے اور اوپر سے ابلتے گٹر اس سڑک کی پہچان بن چکے ہیں۔ جو چیز یہاں ٹوٹ گئی وہ کبھی مطلب صحیح ہوتے ہوئے تو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ یہاں کے حادثے یہ معمول بنے ہوئے، کوئی نہ کوئی ایک دن دیہڑے کام ہوتا ہی رہتا ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہی ہوتا رہتا ہے۔ گاڑی ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، بالکل ٹوٹ جاتے ہیں گاڑیاں، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، جو گھنٹے کا سفر ہے وہ 2 گھنٹے ہمیں لگ جاتے ہیں۔ جون سی گاڑی 10 سال چلتی ہے وہ سال 2 سال میں کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے، گاڑی ساری خراب ہو جاتی ہے۔ رہی صحیح کسر سڑک کے اطراف تجاوزات نے پوری کر دی ہے، جس میں سر فہرست ٹرک مالکان اور ان کے مکینک حضرات شامل ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی صنعتوں تک رسائی اسی سڑک کے اذیت ناک سفر کو طے کر کے ممکن ہوتی ہے۔
نیشنل ہائی وے کے ارد گرد 1500 کے قریب چھوٹی بڑی صنعتیں ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل، پورٹ قاسم، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی سمیت ملک کے بڑے صنعتی علاقے جن میں لانڈھی اور بن قاسم انڈسٹریل ایریا شامل ہیں، اسی سڑک پر واقع ہیں۔ وہ فارنر، وہ ٹیکنیشین، وہ باہر کے آنے والے انویسٹرز یہاں کیسے آئیں گے اور کیسے ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ ہیلی کاپٹر یا تو رکھیں ہر فیکٹری کے اندر تبھی آ سکتے ہیں۔ مین نیشنل ہائی وے جو کہ پورے ملک کی شارک ہے، جو ناک ہے، جو کہ نہ صرف کراچی پورٹ سے بلکہ پورٹ قاسم سے اب کنٹری یہاں سے مال جاتا بھی ہے، ترسیل برداری بھی ہوتی ہے، آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ جا کے آپ اس کی حالت دیکھ لیجئے، انتہائی افسوسناک، پرتھیٹک، اور کس کس کو ہم نے کب کب نہیں کہا، کہہ کے تھک گئے اقوام اور یہاں کے حکمرانوں کو، لیکن ان کے سروں پر جوں تک نہیں رہی۔ کراچی سے بدین، ٹھٹا، گھاروں سمیت اندرون سندھ جانے کے لیے بھی نیشنل ہائی وے کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قومی شاہراہ کے حالات آپ نے دیکھے، روزانہ لاکھوں لوگ اس سڑک سے سفر کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کیمرامین ثاقب بشیر کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار، کراچی۔ بالکل پرسان حال نہیں ہے، اور آپ نے اس کی کیفیت دیکھی، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، جب یہاں پہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے تو اسٹریٹ کرمنلز اس جگہ پر آ جاتے ہیں اور روزانہ یہاں پہ سینکڑوں لوگ لوٹ بھی لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بونس ہوتا ہے جو یہاں پہ گزرنے والے لوگوں کو روزانہ، یہ کرب ہے جو ان کو روزانہ ملتا ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے جدید تحقیقات سامنے آئی ہے، بہت زیادہ گرم چائے کافی نہ پئیں، انتہائی گرم مشروبات اندر زخم پیدا کر سکتے ہیں، کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ وارننگ دے رہی ہے کہ بہت زیادہ گرم مشروبات نہ پیا کریں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ گرما گرم چائے، گرم سے گرم کافی کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کی چائے یا کافی پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ انتہائی گرم نہ ہو۔ ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ اتنا گرم مشروب پینا، چائے کافی پینا یا اور کوئی چیز اتنی گرم پینا، چاہے وہ سوپ ہو، وہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اندر زخم بن کے کینسر بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی وہ ایجنسی جو کہ کینسر کی تحقیقات کرتی ہے، اس نے تازہ ترین وارننگ جاری کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایسے مشروبات جو بہت زیادہ گرم ہوں، انہیں ٹھنڈا کیے بغیر ایک سانس میں پی لیا تو اس سے غذا کی نالی کا کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ تحقیقات 1000 افراد پہ کی گئی ہے، اور تحقیقات میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ چائے، کافی یا کسی قسم کا سوپ کینسر کا باعث بنتے ہیں، بلکہ ان کی گرمائش ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں اگر بہت زیادہ گرم پیا جائے گا تو یہ خطرہ بڑھ جائے گا، اور کچھ منٹ تک ٹھنڈا کر کے انہیں پی لینے سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھنڈا کر کے پئیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر 55 میں سے ایک شخص میں غذا کی نالی کے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ بہت زیادہ گرم مشروبات پیے اور یا اس کا عادی ہو اتنے گرم مشروبات پینے کا۔ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے، جو انکالوجسٹ ہیں، کینسر امور کے اسپیشلسٹ ہیں شوکت خانم ہاسپٹل میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، فرمائیے گا کہ کتنا خطرہ آپ دیکھتے ہیں اس پورے معاملے میں؟ گرم مشروبات پینے سے، بہت زیادہ گرم مشروبات پینے سے ہو سکتا ہے کہ کھانے کی نالی میں زخم ہو جائے اور پھر وہ آگے بڑھ کے کینسر بن جائے۔ یہ رپورٹ میری نظر سے بھی گزری ہے جی۔ یہ ایکچولی IARC نے پبلش کی ہے، انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انالیسس کیا ہے ایگزسٹنگ ڈیٹا کا، اور اس سے انہوں نے کچھ یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ جو یہ فوڈ پائپ کا کینسر ہے، اسوفیگس کا کینسر ہے، اس میں کچھ کنٹریبیوشن ممکن ہے ہاٹ بیوریجز کی ہو۔ سو یہ بڑی کنڈیشنل سی ریکمنڈیشن اور آئیڈیا ہے، یہ کوئی ایسی حتمی چیز نہیں۔ سو پہلی بات یہ ہے، اس کا تعلق صرف فوڈ پائپ سے ہے، اسوفیجیل کینسر سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاٹ بیوریجز یا ویری ہاٹ بیوریجز may have a role in this. So یہ بھی کوئی ڈیفینیٹو چیز نہیں ہے۔
ایسی تمام جو کازل ایسوسیشنز ہیں نہیں جی، یہ خاص طور پہ جو ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس میں بڑا انیکوریسیز کے خطرات ہوتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں ریکال بائس ہوتا ہے. کئی بار جب سرویز ہوتے ہیں تو اس میں آپ جا کے پوچھتے ہیں لوگوں کو آپ کیا کھاتے پیتے ہیں، تو لوگوں کا ایگزیکٹ ریکال کرنا اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا. بہرکیف یہ ایک بڑا مستند ادارہ ہے IIRC ان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسوفیجیل کینسر یعنی جو فوڈ پائپ کا کینسر ہے اس میں انتہائی گرم مشروبات کا کچھ رول ضرور ہو سکتا ہے. اس قسم کے کینسر یا اس سے ایسوسیٹڈ جو کینسر ہیں جو شاید اس کی بنیاد انتہائی گرم مشروبات پینا یا اس قسم کی چیزیں لینا ہو، آپ کی نالج میں ہے، آپ کی ایکسپیرینس میں آتے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل میں؟ ایک انڈیویجول اگر میں جنرل طریقے سے آپ کو بتاؤں تو ایک انفرادی واقعے سے پورا ایسوسیشن نکالنی ناممکن ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے جو بہت گرم یا ٹھنڈا پی رہا اور اس میں کینسر بھی ہو اسوفیگس کا اور وہ آپ ان کو دونوں کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اس کو نیلا رنگ پہننے کا شوق ہو یا وہ دھوپ میں پھرتا ہو، تو کیا وہ بھی وجہ ہیں. تو جو کازل ایسوسیشن ہے نا اس کے لیے بہت لارج اسٹیٹسٹکس اور بہت ڈیٹیل اسٹڈی چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے آپ نوٹ کیجئے کہ جو IIRC ہے باوجود اپنی تمام جو اسٹیٹسٹکس ان کو اویلیبل ہیں اس کے باوجود انہوں نے بڑی کاشس سی ریکمنڈیشن دی ہے. اس کو اگر غور سے پڑھیں تو وہ کوئی اتنی ڈیفینیٹو نہیں ہے. اس پورے معاملے میں آپ مشورہ دینا پاکستانیوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اسپیشلسٹ ہیں ان ایشوز کے. میرے خیال سے جی میانہ روی سب سے اچھا طریقہ ہے. تو بہت ٹھنڈا یا بہت گرم جو ہے وہ اس سے اگر بچ جائیں اور تھوڑا ایک مڈل آف دا روڈ اپنا لیں. اور ویسے بھی اس میں بارہا کا چکر ہوتا ہے. دیکھیے کینسر ایک دفعہ کے گرم چائے یا کافی پینے سے نہیں بن جاتا، نہ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ریپیٹڈ ایکسپوجر جو ہے اس سے ضرور یہ ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کی بہت ہیبٹ ہے بہت سارے کپ چائے کے گرم دن میں پینے کی، تو میرے خیال سے ایک عقل والی بات ہے کہ اول تو بہت زیادہ کوئی بھی چیز نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں بھی اگر ایکسٹریم ہاٹ کی بجائے تھوڑا سا کم کر دیں تو یہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان، کینسر اسپیشلسٹ شوکت خانم ہاسپٹل ہمارے ساتھ ہے. یونائٹڈ نیشنز کی WHO اس کی ریلیٹڈ ایجنسی پوری دنیا میں لوگوں کو خبردار کر رہی تھی کہ بہت زیادہ گرم مشروبات نہ پئیں، چائے کافی سوپ وغیرہ، کیونکہ اس سے زخم ہو سکتا ہے اور اس سے کینسر ہو سکتا ہے. لیکن معتدل گرم آپ چائے کافی پئیں یا سوپ پئیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ گرم پینے والے یقینی طور پہ ذرا احتیاط سے کام لیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہمارا پروگرام جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ ادارے وہ لوگ جو کہ انتھک محنت کر رہے ہیں، خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور بے لوث کر رہے ہیں، ان اداروں پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں. اس پر ہم ذکر کریں گے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنے شو کا ایک حصہ ہم وقف کرتے ہیں ان اداروں کے لیے جو کہ بے لوث کام کر رہے ہیں، انتھک محنت کر رہے ہیں، کراچی شہر سے آپریٹ کر رہے ہیں اور بے لوث خدمت کی مثال قائم کر رہے ہیں خلق خدا کی خدمت کے لیے. وہ وقت جب کہ ریاست خلق خدا کی اپنے عام شہریوں کی ان ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی، چاہے وہ تعلیم کے شعبے ہو، چاہے وہ صحت کے شعبہ ہو، چاہے وہ اور دوسرے اہم شعبے ہوں، وہاں پر ان اداروں کی بے پناہ اہمیت ہے. انہی میں شمار ہوتا ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ہر 10 میں سے ایک نوزائیدہ بچہ اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے ہی انتقال کر جاتا ہے. بچوں کی اموات پیدائش کے پہلے سال کے اندر پاکستان کا ایک بڑا المیہ ہے جو کہ یہ فوکس میں نہیں آتا. یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے جس کا براہ راست تعلق ہمارے ہاں صحت کے خراب نظام اور ناکافی بنیادی سہولیات نہیں ہے، جہاں پر زچگی کے بعد جو ماحول پیدا ہوتا ہے بچے کے لیے اور اس کی ماں کے لیے وہ بہت ہی ناسازگار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اموات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا دنیا میں نام ہے. ایسے میں ایک ادارہ ہے جو بے لوث اور انتھک کام کر رہا ہے، پاکستان کے مشہور بزنس فیملی ٹبا فیملی چلا رہی ہے. اس کا نام ہے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن.
یہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور یہ کراچی کی غریب آبادیوں میں بچوں کو صحت کی سہولت کے لیے دن رات کام کرتا ہے۔ اب اس نے ایک اور کام شروع کیا ہے اور بہت ہی ایک دلچسپ انداز کے اندر عام بڑی تعداد میں بچوں تک اپنی سروس پہنچانے کے لیے اس نے کراچی کے 2 بڑے سرکاری ہسپتالوں یعنی کہ پاکستان کے جو کراچی شہر کے سب سے بڑے جو سرکاری ہسپتال ہے سول ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل کے بچوں کے ایمرجنسی وارڈ جن کا کہ بہت برا حال تھا، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کی ذمہ داریاں لے لی ہیں اور ان وارڈز کی اب کایا پلٹ گئی ہے۔ سول ہاسپٹل ہو یا جناح ہاسپٹل ہو، یہاں پر بچوں کے وارڈ کو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سرکاری نظام کے تحت ان کے ساتھ مل کے اب سنبھالتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی کیفیت میں دن رات تبدیلی آئی ہے اور شاید اس عظیم کام کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں بچوں کی زندگی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے اور وہ جو فگرز ہے جو انتہائی خراب خطرناک فگرز ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے، اموات میں کمی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی زہینب خالزادہ کی یہ رپورٹ۔ 2010 سے قبل کراچی کے 2 بڑے سرکاری اسپتال جناح اور سول کے چائلڈ وارڈ میں لائے جانے والے بچوں میں صرف 15% بچے زندہ بچ پاتے تھے، مگر اب ان دونوں اسپتالوں میں زندہ بچ جانے والے بچوں کی شرح 90% ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان دونوں اسپتالوں میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے تحت ایمرجنسی وارڈز کا قیام ہے۔ فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی خدمت پر سالانہ 35 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے۔ ان 2 اسپتالوں میں ہم 1000 بچوں کا روزانہ ایمرجنسی وارڈ میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں مفت۔ ہماری کاسٹ اس وقت ایمرجنسی روم میں ایک بچے کی جان بچانے پہ 700 روپے فی بچہ آتی ہے، جس میں ہیومن ریسورس بھی شامل ہے اور میڈیکیشن بھی شامل ہے، اور الحمدللہ ہم نے ابھی تک پچھلے 4 سالوں میں 10 لاکھ بچوں کا علاج کیا ہے ایمرجنسی رومز میں۔ ہم اس وقت کسی نجی اسپتال میں نہیں بلکہ قومی ادارہ برائے اطفال کے پیڈیاٹرک ایمرجنسی وارڈ میں موجود ہیں، جہاں عوام مخیر حضرات کے تعاون سے اپنے بچوں کو بین الاقوامی طرز کی طبی سہولیات بغیر کسی فیس کے دلوا رہے ہیں۔ بچوں کے ان وارڈز میں فارمیسی، دل کے امراض کی مانیٹرنگ، پورٹیبل ایکس رے سمیت دیگر جدید طبی آلات موجود ہیں اور 24 گھنٹے علاج کے بعد گھر میں استعمال ہونے والی دوائیں بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ علاج بہت اچھی طرح ہو رہا ہے کہ فوراً بلاتے فوراً ڈاکٹر وغیرہ نرس وغیرہ ہر کوئی حاضر بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت زبردست علاج ہو رہا ہے اور بہت کیئر کی جا رہی ہے۔ بہترین طبی سہولیات کے ساتھ ڈاکٹروں کی براہ راست ٹریننگ اور ان ایمرجنسیز کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کا سسٹم ٹیلی میڈیسن بھی نصب ہے، جو اس کام میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں پر ہمارا کیمراز ہے اور یہاں پہ ہم 2 چیزیں مانیٹر کرتے ہیں، ایک تو اپنے اسٹاف اور ڈاکٹرز کی کوالٹی اور دوسرا ہم ان کو ان کی لائف ڈیسیجن میکنگ میں جونیئر ڈاکٹرز کو ان کی ڈیسیجن میکنگ میں سپورٹ کرتے ہیں۔ 24 آورس ہم لوگ جو ہے وہ اپنے سینئر کنسلٹنٹ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اس کیمرہ کے ذریعے۔ ترقی یافتہ مغربی ممالک کی طرح جسمانی طور پر کمزور نوزائیدہ بچوں کو صرف 4 گھنٹوں تک ایمرجنسی میں رکھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 10 سے 12 گھنٹوں کی ہے۔ تاہم جناح اور سول اسپتال میں یہ شرح 4.5 گھنٹوں تک لائی گئی ہے۔ ڈاکٹر کا اور ایک نرس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مریض کو نقصان نہ پہنچے، اور پھر فائدے کی بات تو چیک اینڈ بیلنس، کوالٹی کنٹرول اور سپرویژن۔ ٹریننگ کیجئے، ان کے ہاتھ میں دوائیاں دیجئے اور ان کو مانیٹر کیجئے۔ دنیا بھر میں اسی طرح کام ہوتا ہے۔ ان ایمرجنسی وارڈز میں نہ صرف کراچی بلکہ سندھ اور بلوچستان کے بعض اضلاع سے بھی بچوں کو علاج کے لیے لایا جا رہا ہے۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کراچی کے مزید سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسیز میں کام کا آغاز کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ زینب خانزادہ کی خصوصی رپورٹ۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ایک اور بھرپور ادارہ بے لوث خدمت کا انتھک محنت کا پاکستان کے غریب بچوں کے لیے جس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔